नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूं समीउल्लाह, आप सबका होस्ट, आपका दोस्त, आपका प्यारा आरजे। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, और आजकल आप लोगों के कैसे गुजर रहे हैं। शब रोज़ 9 बज चुके हैं, हम लोग हाजिर हो चुके हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक भरपूर मालूमाती शो टेक टॉक आप लोगों के लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। और आप हमारा शो अपने दोस्तों, अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारा लिंक शेयर करना होगा। लिंक हमारा है www.naisubha.org/radio। तो आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे और 9 बज चुके हैं और हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आपने खाना पीना कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि देर तक खाना ना खाना अच्छी बात नहीं होती। वैसे ये मेरी राय है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की खाने का टाइम कौन सा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम तो बहुत जल्दी खाना वगैरह खा लेते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसी बात कर रहा था। खैर, आगे रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में वैसे भी हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। तो वैसे रमज़ान से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और जब रमज़ान का जिक्र होता है तो बहुत कुछ याद आ जाता है। तो खैर, आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग जो है वो किस टाइम पे खाना खाते हैं। सर्दियों में अमूमन हम जल्दी खा रहे होते हैं, लेकिन कराची की अगर बात की जाए तो कराची में बहुत लेट लोग खाना खाते हैं। तो ये तो कराची वाले लोगों से ही पता चलेगा। खैर, बढ़ते हैं कराची वाले लोगों की तरफ और आपको पता है कि हमारे साथ हमारी प्यारी सी आरजे पिरे मुनीर होती हैं, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे पिरे। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सर्दियों में वैसे तो खाना खा लिया जाता है जल्दी, लेकिन कराची में यही बात है कि कराची में सर्दी हो या गर्मी हो, रूटीन चेंज नहीं होती है। कराची में तो सर्दियों में भी लोग 9 बजे के बाद ही खाना खा रहे होते हैं और गर्मियों में भी ऐसा ही हो रहा होता है। गर्मियों में तो और लेट होता है, सर्दियों में फिर भी जल्दी खाना खा लिया जाता है। लेकिन यह है कि काफी सारी जगहों पर इस वक्त लोग खाना खा रहे होते हैं और हो सकता है कि हमारे लिसनर्स में से भी कुछ लोग हमें खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे हों। और ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। लिसनर्स, इसके अलावा आप हमें बताइए कि आप कैसे हैं और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग और कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, और कैसे बता सकते हैं आप, ये भी आपको हम बता देते हैं। लेकिन वैसे भी हम ये बात हर प्रोग्राम में ही बता रहे होते हैं और आपको पता भी है। हमारे नंबर के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0330860072। लिसनर्स, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आपकी हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या राय है या फिर कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप हमसे और कुछ भी कह सकते हैं। और ये आज हमारा एपिसोड 8 है और आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। हम हर वीक ही कोई ना कोई दिलचस्प टॉपिक लेकर आते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे लिसनर्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, अगले प्रोग्राम में आरजे समी ने कहा था कि आप कोयलों वाली इस्त्री को इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपने उस इस्त्री को यूज किया और किस तरह बता सकते हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आप हमें नंबर के थ्रू कमेंट कर सकते हैं 0330860072। आज समी लिसनर्स तो हमें बता देंगे, आप बताएं आपने यूज की थी क्या। मैंने तो यूज़ नहीं की थी, लेकिन मैंने यूज़ देखा हुआ है। और क्या पकड़ती हैं आप। वैसे आपस की बात है, मैं आपको बताऊं कि 2-3 लिसनर्स ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया है वो इस्त्री मंगवाने के लिए कि कहाँ से मिलती है। तो खैर, लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगा कि इतना
آسانی سے نہیں ملتی اب کوئلوں والی استری. اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑے گی آپ کو, تگ و دو کرنی پڑے گی. کچھ پرانے لوگوں کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے لوہار کے پاس مل جائے, کیونکہ پرانے دور میں لوہار ہی جو ہے وہ کوئلوں والی استری بنا کے دیتے تھے, اور وہ لوہے کی ہوتی تھی اور اس میں کوئلے ڈالے جاتے تھے گرم گرم. تو آپ کو پتہ ہے لوہا پھر تپ جاتا تھا اور وہ پھر تپی ہوئی استری پھر کپڑوں پہ چلائی جاتی تھی. تو کتنا زبردست کانسیپٹ تھا یہ. تو خیر میں سرچ کر کے آپ لوگوں کو پرسنلی ضرور بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے ملتی ہے. اور ویسے آپ بھی اس کو استعمال کر کے دیکھیے گا آرجے پھرے. میرا بھی یہی پرابلم ہے کہ مجھے استری کہیں سے مل نہیں رہی, لیکن آپ ضرور بتا دیجیے گا کسی سے رابطہ کر کے, کیونکہ یہ بات بھی آپ نے ہی کی تھی, دیکھی بھی آپ نے ہی ہوئی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ استری مل جائے ہمارے لسنرز کو بھی اور مجھے بھی. اچھا, کچھ لوگ تو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ استری کہاں سے ملتی ہے, کیونکہ آپ کا شو سن کر ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ استری ہمیں کھیلنے کے لیے چاہیے, کیونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس استری سے کھیلتے تھے. خیر ہم جو ہے وہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آج ہم بات کرنے والے ہیں OIT یعنی انٹرنیٹ آف تھنگس کے بارے میں. جی بالکل, ہم OIT کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. لسنرز, ہم آج کل پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں دنیا میں. ہم اپنا فون یوز کر رہے ہوتے ہیں سارا دن, اور بہت ساری سہولیات ہو گئی ہیں ہمارے لیے, لیکن ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم اپنے فون سے گھر بیٹھے کچھ آرڈر کر لیتے ہیں آن لائن, یا دوسری بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, جیسے گھر بیٹھے ہم اپنا AC جیسے ہم کہیں باہر سے اپنے گھر کا AC کیسے آن کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر کو باہر سے مانیٹر کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں اور ہیں, ہم اپنے گھر کو مانیٹر کر رہے ہیں, کیمراز دیکھ رہے ہیں, یا پھر ہم نے جو اسمارٹ واچ پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمارے دل کی دھڑکن کو کیسے ٹریک کرتی ہے, وہ ہمیں ہمارا BP کیسے بتا دیتی ہے, اور ہماری ہیلتھ کے بارے میں ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتی ہے. تو لسنرز, اس کی سمپل وجہ ہے انٹرنیٹ. بالکل, OIT انٹرنیٹ آف تھنگس. لسنرز, آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. اور RJ سمی, ویسے اگر اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں نا, تو ایک بات پتہ چلی ریسرچنگ کے دوران مجھے کہ انٹرنیٹ کا آغاز کولڈ ڈرنک کی وجہ سے ہوا تھا. آپ اس کی وضاحت کریں گے, کیونکہ آپ نے بھی ریسرچ کی ہے تو ضرور آپ کو بھی یہ بات پتہ چلی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ میرے لیے بھی بہت حیران کن تھا کہ مطلب کولڈ ڈرنک کی وجہ سے انٹرنیٹ کا آغاز یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر تھوڑا سا میں نے چیزوں کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا. اچھا, اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بڑی ایجاد ہوئی ہے نا, تو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں, یا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز بن جاتی ہے, یا اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑی ایجاد جو ہے وہ بن کے سامنے آتی ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہوا تھا. کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنی آسانی کے لیے کچھ سینسر ایک مشین میں لگا دیے, تو بس ہو گیا کام. اور اس وقت وہ صرف کچھ یہ چیک کرنا تھا کہ ٹھنڈی ہیں یا گرم ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آج دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. خیر, اس کی وضاحت آپ کریں گی. بالکل, آپ نے صحیح کہا. لسنرز, یہ کہانی اس طرح ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک ویڈنگ مشین لگی ہوئی تھی جس میں کولڈ ڈرنکس ہوتی تھیں. تو ایسا ہوتا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ وہاں جاتے, اپنے اسٹوڈنٹس وہاں تک جاتے, اور ان کو پتہ چلتا کہ مشین خالی ہے, اس میں کولڈ ڈرنک نہیں ہے, اور یا پھر یہ کہ جو بوٹلز وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں وہ گرم ہے. تو اسی کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے برین کو یوز کیا, اور پھر پروگرامنگ کر کے اس مشین میں ایسے سینسرز لگا دیے جس کی وجہ سے اب وہ اپنی چیئر پر بیٹھے بیٹھے ایک کمانڈ اپلائی کر کے دیکھ سکتے تھے کہ مشین میں بوٹلز ہیں, یا ہے تو وہ ٹھنڈی ہیں یا گرم ہے, یہ سب کچھ وہ دیکھ سکتے تھے. اور یہ بھی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسی ایجادات کی جو پھر آگے بہت بڑی ایجادات میں کنورٹ ہوئیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اسٹوڈنٹ نے اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ کچھ سینسرز جو ہے وہ وینڈنگ مشین میں لگا دیے, یہ چیک کرنے کے لیے کہ کولڈ ڈرنک ہے یا ختم ہو گئی ہے, یا اگر ہے تو ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. اور اسی سے انٹرنیٹ کا آغاز ہوا. کتنا انٹرسٹنگ ہے لسنرز کے ایک چھوٹی سی چیز, ایک چھوٹے سے مسئلے نے جو ہے وہ اس دنیا کو آج کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. آج ہر چیز انٹرنیٹ سے جڑ چکی ہے. ہمارا فون, ہماری گاڑیاں,
ہماری واچز، اس کے علاوہ ہمارے ٹی ویز، اور مطلب اسمارٹ ہومز سے اسمارٹ شہروں کی اگر ہم بات کریں، اسمارٹ سٹیز کی ہم بات کریں، تو کتنا دلچسپ کانسیپٹ ہے یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو چکی ہے. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے کی بنا پر ہی شروعات ہوئی تھی. تو خیر انہوں نے جو ہے وہ سینسر مشینوں میں لگا دی اور وہ اسی سے چیک کرنے لگے. اور اس کے علاوہ 1990 میں ایک ڈوسٹر کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا تھا، اور یہ ایسی پہلی روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیز تھی. ایک ایسا گیجٹ تھا جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، اور یہیں سے پھر گیجٹس انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے گئے. تو خیر 1993 میں بھی کچھ ہوا تھا آر جے پھر. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ایک وینڈنگ مشین سے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور آگے پھر بہت کچھ ہوا. اور 1993 میں بھی اسی طریقے کی ایک چیز ہوئی تھی. وہ یہ ہوا تھا کہ ایک کافی پاٹ پر جو ہے وہ سینسر لگا دیا گیا تھا اسی طرح، کیونکہ وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب کچن تک جاتے تھے تو کافی کا برتن خالی ہوتا تھا، اور یہی سیم کولڈ ڈرنک والی بات ہوئی تھی وہاں پر بھی. اور اسی لیے پھر اس میں سینسر لگا کر اس کو نیٹ ورک سے جوڑ دیا گیا تھا تاکہ آسانی سے دیکھا جا سکے کہ کافی ہے یا نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ صرف سینسر نہیں، اس کافی کی مشین کے ساتھ تو کیمرہ بھی لگا دیا گیا تھا جو کہ ہر وقت تصویریں لے کر جو ہے وہ ان کو بھیجتا رہتا تھا کہ کافی بن رہی ہے یا کافی بننے میں کتنی دیر ہے. تو مطلب یہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہا تھا. جی بالکل ایسا ہی تھا. کیمرہ کے ذریعے پتا چلتا تھا کہ کافی وہاں پہ ہے یا نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ کیمرہ کے تھرو پتا چلتا تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے بعد پھر 1999 میں ایک اور چیز ہوئی. اس کے بعد 1999 میں ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کہ ایک کمپنی میں کام کرنے والے ایک پروگرامر نے اپنی کمپنی کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہر کمپیوٹر پر RFID ٹیگز لگا دیے جائیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. ان کی مدد سے کمپیوٹر کو ریڈیو لہروں کے ذریعے ڈیٹا سگنلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اور اس کی مدد سے کمپیوٹر کو خود ہی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. اور ان کا اصل مقصد بھی یہی تھا، اور یہیں سے باقاعدہ انٹرنیٹ آف تھنگز کی اصطلاح شروع ہوئی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے ایک دوسرے کو سگنل یا ڈیٹا بھیجنے کا کام وہیں سے پھر جو ہے وہ اس کی اصطلاح شروع ہوئی انٹرنیٹ آف تھنگس. اور اس کے بعد تو جیسے کہ سیلاب ہی آ گیا اور کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑ گئے، اور ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا کافی آسان ہو گیا. اور کمپیوٹر اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو رہی تھی کہ کون سی جگہ کہاں پہ ہے. جیسے کہ اگر گودام میں کوئی کمپیوٹر لگا ہوا تھا، لگا دیا جاتا تھا، یا گودام میں کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا تھا، تو پھر وہ کمپیوٹر ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کتنا سامان آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، یا کون سا سامان کہاں پہ رکھا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمال کی چیز تھی جو کہ ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے آسان ہوئی، اور وہیں سے جو ہے وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی شروعات ہوئی. پھر 2000 کے بعد تو آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ گیجٹس کی سونامی آ گئی، گیجٹس کی بہار آ گئی، اور پھر ہر چیز. اچھا 2000 میں LG نے اپنا ایک اسمارٹ فریج متعارف کروایا جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور اس کو جو ہے وہ آن آف کیا جا سکتا تھا آسانی کے ساتھ. اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو پھر کیا نہیں ہو سکتا تھا. اب خود جانتے ہیں اب 2026 چل رہا ہے اور ہر چیز ہماری انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے. ہمارے فون سے لے کر ہماری گھڑیوں تک، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کے کھلونے بھی کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس سفر نے ہماری دنیا کو اتنا رنگین اور آسان بنا دیا کہ اب ہمیں کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ہمیں کسی کو خط بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ایک میسج ٹائپ کرتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی وقت اس کا رپلائی بھی آ جاتا ہے. اور ویڈیو کالز بھی اسی کے تھرو ممکن ہوئی، کیونکہ یہ لہروں کے تھرو ڈیٹا بھیجتا ہے، اور لہروں کے ذریعے ہی یہ ڈیٹا بھیجتا ہے، اور لہروں کے ذریعے ہی ہم ایک دوسرے سے اتنی دور سے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو کتنا آسان ہو گئی زندگی اس کے بعد. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کل تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہم گھر بیٹھے سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک طرح سے دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے.
ہمیں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ہم ایک دوسرے سے آرام سے بات کر سکتے ہیں. اب تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہماری گاڑیاں بھی اب خود کار ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے اپنے گھر کا اے سی آن کر سکتے ہیں گھر جانے سے پہلے. اس کے علاوہ ہم اپنے گھر کو دیکھ سکتے ہیں, کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں, اور ہم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, یا پھر ہم کہیں اور ہوں تب بھی ہم اپنے گھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آج جیسا بھی میرا خیال ہے ہم نے بات تو بہت کر لی ہے, ابھی ہمیں ایک میوزیکل بریک کی طرف بڑھنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم نے انٹرنیٹ کو بہت ڈسکس کر لیا, اور آج کل تو جس کو دیکھو انٹرنیٹ کو ہی ڈسکس کر رہا ہے. انٹرنیٹ پہ یہ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پہ وہ ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. آج کل ہماری زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے, بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے. اس کے بغیر تو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا. کبھی انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو ہمیں ایسا ادھورا سا فیل ہوتا ہے, اور بالکل ہمیں مزہ نہیں آتا. ہمیں اپنی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. اب جیسے ہم اپنا فون یوز کرتے ہیں سارا دن, اگر انٹرنیٹ ہی نہ چلے تو ہمیں اپنا فون بھی نہیں اچھا لگتا, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا خاص. تو یہی پرابلم ہے کہ ہماری ہر چیز انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. اس کے ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, مطلب بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا کسی نے. آج کل ہم آن لائن پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم بزنس کر سکتے ہیں, ہم پڑھائی آن لائن کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی یونیورسٹی سے ہم جو ہے وہ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے فون کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں اور ہیں تو ہم اپنے گھر کو چیک کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر کی چیزوں کو آن آف کر سکتے ہیں, ہم اپنی گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فون کے تھرو. مطلب وہ ہمارے فون کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہماری گاڑی کہاں ہے, کس کے پاس ہے, یہ سارا ڈیٹا ہمارے فون پر آ رہا ہوتا ہے. اگر ہماری گاڑی کوئی لے کر جائے تو ہمیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کہاں ہے, کس کے پاس ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹریکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ نے ہر چیز کو جوڑ دیا ہے. لیکن ہم ہر پروگرام میں ہر ٹاپک کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ جہاں اس کے بے شمار فوائد ہمیں ہوئے, وہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. آج اس میں کیا خیال ہے آپ؟ جی بالکل, نقصان تو بہت سارے ہیں اس کے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں ہر پہلو ٹیکنالوجی کا جو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نقصان کی تو بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں میں اس کے بارے میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ گاڑیوں کی بات کر رہی تھی, اور ہم اسمارٹ سٹیز کی بات کر رہے تھے کہ شہروں میں کس طرح جو ہے وہ سینسر لگائے گئے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. آج کل تو سڑکوں پہ بھی سینسر لگائے گئے ہیں, اور ان کا ڈیٹا حکومت کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بہتری کا حامل ہے. کیونکہ جب سڑکوں پہ جو ہے وہ روڈوں پہ سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ٹریک کرتے ہیں کہ گاڑیوں کا رش کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, جس سے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں, ٹریفک جیم کو کنٹرول کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس ڈیٹا کا استعمال کر کے. اور اس سے ہم مستقبل کے فیصلے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا لاہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ جو ہے وہ ٹریفک کے انتظامات کو درست کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں تو بلڈنگز میں بھی سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں, دیواروں کے اندر, بلڈنگز میں, آفیسز میں, اور اس طرح کی جو اتنی بھی بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں سینسر لگائے گئے ہوتے ہیں. اور ہوٹلز میں بھی سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ مانیٹر کیے جا رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ کس کمرے میں ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہر چیز ان سینسر کے پاس ہوتی ہے, ہر چیز کا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ ہماری صحت کا بھی ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بات کر رہی تھی کہ ہم کوئی فٹنس ٹریکر استعمال کرتے ہیں تو وہ جب ہمارے دل کی دھڑکن کو ٹریک کرتا ہے یا ہماری صحت کو ٹریک کرتا ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے فون میں کس طرح پہنچ جاتا ہے, اور ہم اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں, جس سے ہمارے علاج اور ہماری بیماریوں کی تشخیص پہلے ہی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح یہ سارا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مطلب آج آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری ڈیوائسز ایک ساتھ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, اور انٹرنیٹ پہ کتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے جس کی وجہ سے بینڈوڈتھ پر پریشر پڑتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک نقصان ہے کہ بینڈوڈتھ پہ جب پریشر پڑتا ہے تو
انٹرنیٹ میں غلط آنے کے جو ہے وہ خطرے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہیکرز کو موقع مل جاتا ہے جب انٹرنیٹ کمزور ہو جاتا ہے، تو ہیکرز کا حملہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے آر جے پیرے کہ ایک تحقیق کے مطابق 2020 میں صرف 10 ارب ڈیوائسز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں، لیکن پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ 2030 تک ان کی تعداد بڑھ کے تقریباً 30 ارب ہو جائے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، کتنا زیادہ اور کتنا تیزی سے ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ صرف ہم نہیں، ہماری ہر چیز، بلکہ ایسا بھی ہو چکا ہوگا کہ ہمارے جوتے بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں، مطلب ہم چل رہے ہوں اور وہ زمین ٹریک کی جا رہی ہو کہ ہم جس زمین پہ چل رہے ہیں یہ زمین کیسی ہے، اس زمین میں کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، بڑے بڑے سائنسدان تحقیق کرنے کے لیے ایسے جوتوں کا استعمال کرتے بھی ہیں۔ جی بالکل آج سمیع، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور یہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے کہ اس کا کہ 3 گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا 2030 تک اس تعداد میں، اور بہت تیزی سے ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور بالکل آپ نے یہ بھی صحیح کہا، دیکھیے ہم نے ایک پروگرام میں ہم ڈیوائسز کے بارے میں بات کر رہے تھے، گیجٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اسمارٹ کپڑے ہوں گے جو کہ ہمیں مانیٹر کر سکیں گے اور ہماری ہر چیز کو وہ چیک کریں گے، وہ ہمیں ہماری ہیلتھ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے اور ہمیں مانیٹر کر رہے ہوں گے ہر طریقے سے۔ تو بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور تحقیق کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزوں کی ایجادات کی بھی گئی ہیں۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ اسمارٹ جوتے ہوں جو کہ ٹریک کرے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہی ہمیں مانیٹر کر رہی ہے۔ ہم آج کل ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز مانیٹر نہیں کر رہی ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ پرائیویسی خطرے میں ہے۔ یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب انٹرنیٹ پر رش بڑھتا ہے تو پھر انٹرنیٹ میں گلچ بھی آ جاتا ہے اور پھر ہیکرز کو آسانی ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آج کل ہماری ہر چیز ہیک ہو سکتی ہے نا۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، دیکھیں ہمیں انٹرنیٹ نے بے شمار سہولیات فراہم کی ہیں۔ ہم ہر چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کیمراز لگا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کی چیزوں کو اپنے فون کے تھرو آن آف خود ہی کر سکتے ہیں، یا ہمارے اسمارٹ ہومز ہماری ضروریات کو سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم کمرے سے باہر نکلیں گے تو ہماری لائٹس، اے سی وغیرہ جو ہے وہ آف ہو جائیں گے خود ہی، بلکہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ خود ہی سسٹم جو ہے وہ خود ہی اس چیز کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس حساب سے چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی پرابلم ہے کہ ہمارا ڈیٹا محفوظ نہیں ہوتا اور ہماری ہر چیز ہیک ہونے کا خطرہ ہر ٹائم رہتا ہے۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی اچانک ہمارے اسمارٹ لاک کو ہیک کر لے اور پھر جو ہے وہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، کتنی بڑی بات ہو جائے گی یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارے ہیلتھ ٹریکر کا ڈیٹا کسی ہیلتھ انشورنس کمپنی کے پاس چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہماری انشورنس کا پریمیم اور بڑھا دیا جائے گا، اور کتنا خطرناک بات ہوگی کہ اگر ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ایسا ٹریکر جو کہ ہماری ہیلتھ کو ٹریک کر رہا ہو اور وہ ڈیٹا ہمارا لیک ہو جائے یا کسی انشورنس کمپنی کے پاس چلا جائے تو وہ کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ ایک صحت مند شخص نہیں ہیں تو آپ کی جو ہے وہ انشورنس بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ آپ صحت مند شخص ہی نہیں ہیں، تو مطلب انشورنس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایسی کمپنیاں ڈیٹا کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے؟ ہم یہاں سے کوئی میسج بھیجتے ہیں تو وہ کیسے دوسرے بندے تک پہنچتا ہے؟ دراصل ہم جب یہاں سے ایک میسج بھیجتے ہیں اور وہ میسج یہاں سے سینڈ ہوتا ہے تو وہ مختلف ٹاورز سے ہوتا ہوا اس بندے کے پاس پہنچتا ہے۔ پہلے وہ میرے قریب جو ٹاور ہوگا اس ٹاور پہ جائے گا، پھر جو اس ٹاور کے قریب ٹاور ہوگا، پھر جو اس ٹاور کے قریب ٹاور ہوگا، اور اسی طرح ملی سیکنڈز میں وہ میسج ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس پہنچتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ میسج ہم یہاں سے سینڈ کر دیتے ہیں نا تو وہ
लॉक हो जाता है मैसेज, एक कोड में इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब जब वो सिग्नल जा रहा होता है ना, वो इनक्रिप्ट होके जा रहा होता है, उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन जैसे वो दूसरे बंदे के फ़ोन पे पहुंचता है ना, तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है, तो वहाँ पे वो मैसेज दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वो एक सिग्नल के थ्रू जा रहा होता है, तब वो कोई मैसेज नहीं होता, वो ऐसे ही एक डेटा जा रहा होता है, एक इनक्रिप्टेड डेटा जा रहा होता है। तो हम कभी भी इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। खैर, ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है, और आगे जब 5G और 6G की जनरेशन्स आ रही हैं, और ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगी, और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। और जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं खुद कार गाड़ियों के बारे में, और इस तरह खुद कार चलने वाली और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो पहले कुछ अहम चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट होती थी, और अब हमारी हर चीज़ धीरे धीरे इंटरनेट की तरफ बढ़ रही है, इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है। तो हमें वाकई परेशान होने की ज़रूरत है, और वाकई ये सवाल उठता है कि इसमें हमारी सिक्योरिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा डेटा कितना ज़्यादा महफूज है। तो सबसे बड़ा इसका ख़तरा यही है आरजे पिरे, कि डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, या हमारा डेटा किसी कंपनी को फ़रोख्त कर दिया जाता है। और जितना ही हम इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, हैकर्स उतना ही आसानी के साथ हम पर हमला कर सकते हैं, हमारे डेटा पे हमला कर सकते हैं, और हमारे डेटा को कमज़ोर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक सिचुएशन होती है, जैसे कि हम पिछले भी प्रोग्राम्स में इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है आरजे समी, हम बिल्कुल जो है वो महफूज नहीं है, हमारे डेटा को बहुत खतरा है। मतलब देखिए ना, जहाँ पर इंटरनेट ने हमें इतने सारे फवायद दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ी सी देर के लिए ये तसव्वुर करते हैं कि कितनी आसानी हो गई है, बस सब कुछ खुद ही हो रहा है, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन हम अक्सर दूसरा जो इसका रुख है वो नजरअंदाज कर देते हैं कि हम महफूज नहीं है। हम ये भी सोचते हैं कि कंपनियां डिवाइसेस वगैरह लॉन्च करने से पहले सिक्योरिटी को यकीनी क्यों नहीं बनाती हैं। तो इसका भी सिंपल जवाब यही है कि कंपनियां इस जल्दी में होती हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च हो जाए, और इसी वजह से वो सिक्योरिटी पर खास तवज्जो नहीं देती हैं। इसलिए ये सारी चीजें इनसिक्योर होती हैं। मुख्तलिफ एप्स वगैरह, डिवाइसेस, इनका सिस्टम इतना इसलिए ये सारी चीजें इनसिक्योर होती हैं। इन डिवाइसेस का सिस्टम इतना ताकतवर नहीं होता, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि सिस्टम अपडेट्स भी नहीं हो रही होती हैं अक्सर डिवाइसेस में, जिसकी वजह से भी ये सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। लिसनर्स, वैसे सिस्टम अपडेट से ये बात मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आपका फोन सॉफ्टवेयर अपडेट मांगे तो उसको जरूर अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए होता है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और उसमें बेहतरी लाई जा सके। तो आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ना सिर्फ अपने फ़ोन को बल्कि अपनी डिवाइसेस को भी अप टू डेट रखना है। और एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि जो भी ये कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो इनके पासवर्ड ज़्यादातर 1 2 3 4 5 या एडमिन या इस तरह के आसान पासवर्ड होते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं देते और ऐसे गैजेट्स के पासवर्ड चेंज ही नहीं करते, वो डिफ़ॉल्ट वाले ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक होता है कि जैसे कि हमने साइबर सिक्योरिटी पर बात करते हुए एक तहकीक देखी थी कि दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हैक करना कितना ज़्यादा आसान है, 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है इसको हैक करने में। तो खैर, अपने डेटा को सिक्योर बनाइए और इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह के, एक हद में रह के। और वैसे यही मुस्तकबिल है, इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। हम कहें कि आप इंटरनेट से दूर रहें या इंटरनेट की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि भरोसेमंद डिवाइसेस, भरोसेमंद गैजेट्स और भरोसेमंद इंटरनेट प्रोवाइडर इस्तेमाल करें ताकि हमारा डेटा महफूज रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है आरजे समी। देखिए, हम इंटरनेट से मुंह नहीं मोड़ सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इंटरनेट का यूज ना करें, या उसका ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि इसका आप कम से कम यूज करें और इससे अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें, ये नहीं कह सकते हम। सवाल ही नहीं पैदा होता ना इस चीज का, क्योंकि आजकल यही मुस्तकबिल है। आजकल की दुनिया में अगर हमें रहना है तो हमें इस चीज का यूज करना होगा। लेकिन यही बात है कि जहाँ मसाइल होते हैं वहीं उनके हल भी होते हैं। तो अगर हम
خیال سے احتیاط سے یوز کریں تو ہمارے لیے اتنے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اور یہ بڑی بڑی ایجادات بھی اسی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں کہ ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کا دستور ہے. تو جہاں مسائل ہوتے ہیں وہیں ان کے حل بھی ہوتے ہیں. پرانے زمانے کے لوگ تو اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ ایک طریقے سے ایک میجیکل دنیا ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور اب میرا خیال ہے آرجے سمی کہ ہم نے بہت بات کر لی ہے, کافی کچھ ہم نے کہہ دیا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس کے بارے میں, OIT جس کا شارٹ فارم ہے. باقی اچھا, انٹرنیٹ کے نقصانات کی بات کر رہے تھے ہم. ایک نقصان اور بھی ہے, جب اتنی ساری ڈیوائسز ایک ساتھ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں, انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں, تو اگر ایک چیز میں بھی خرابی آ جائے تو انٹرنیٹ میں بھی خرابی آنے کا خطرہ ہوتا ہے, بلکہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہماری گاڑیاں انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, ہمارے فون انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, اور ہماری مختلف ڈیوائسز گیجٹس انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, جس سے ہیکرز کو موقع مل جاتا ہے ہمارے ڈیٹا پہ حملہ کرنے کا. خیر, بہت انٹرنیٹ کو ڈسکس کر لیا. اب انٹرنیٹ سنائی دے رہا ہے مجھے اپنے کانوں میں. تو آپ بتائیے, آپ کچھ کہہ رہی تھیں. جی بالکل, یہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کو بہت ڈسکس کر لیا. ویسے ہاں, میں بالکل کچھ کہہ رہی تھی, لیکن میں وہ کہنے سے پہلے کچھ اور بھی کہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے نقصانات بتا دیے, لیکن انٹرنیٹ کا ہمیں فزیکل نقصان بھی ہوتا ہے, ہماری صحت پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا. دیکھیے نا, اب ہر چیز ہم ایسے ہی بس ایک کلک کر کے, ایک سوائپ کر کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر چیز کو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور آگے اس چیز میں اور اضافہ ہوگا, آگے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو بلکہ آگے تو یہ بھی ہوگا کہ ہمارا برین بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا. یہ تصور, یہ سن کے مجھے تو خوف آتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی خوفناک تصور ہے. تو اس کے بعد انسان کا کیا بنے گا, میں یہ سوچتی ہوں کہ مختلف چپس وغیرہ ہمارے جسم میں فٹ کر دی جائیں گی, ہمارے برین کے اندر چپس لگا دی جائیں گی. تو میں بس سوچ کے بہت میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اس کے بعد انسان کا آخر ہوگا. لیکن خیر, یہ ساری چیزیں ہم نے بہت ڈسکس کر لی ہیں. اچھا, اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اب اسٹوڈیو کی گھڑیاں ہمیں چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو اب جانا پڑے گا. آپ لوگوں نے بہت انٹرنیٹ کر لی. مجھے لگتا ہے رات کو خواب میں بھی میں انٹرنیٹ کر رہا ہوں گا. بالکل ایسا ہی ہے, خواب میں بھی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا, اور شاید ہم انٹرنیٹ چیختے ہوئے اٹھ جائیں نیند سے, اور پھر گھر والے بھی پریشان ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اب ہمیں اس ڈسکشن کو ختم کرنا گھر چاہیے. والے پریشان نہیں ہوں گے, 2 ڈنڈے لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اور چلاؤ انٹرنیٹ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم اپنی اس ڈسکشن کو اب ختم کر دیتے ہیں. اور لسنرز, مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ڈسکشن بھی پسند آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے آرجے سمی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ فیڈ بیکس بھی ہیں. ہمارے لسنرز نے کچھ کمنٹس بھی کیے ہیں, تو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ان کے نام بھی ہم شامل کریں. ہمارے ساتھ محسنہ موجود ہے, جو کہ ہمارے شو کو پسند کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ بہت ہی انفارمیشن ملتی ہے, آپ کے شو سے بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نمر موجود ہیں, جو کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئلوں والی استری چاہیے. اور اس کے علاوہ فاطمہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی شو کو پسند کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ان سب کا بہت شکریہ کہ پروگرام کو پسند کیا اور فیڈ بیک دیا. اور آپ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں, ہمیں بھیج سکتے ہیں بلکہ فیڈ بیک. اور تھینک یو سو مچ. اسی طرح ہمارا پروگرام سنتے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے. آپ آخر میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہیں, پھر ہم الوداع کرتے ہیں. جی, میں آخر میں پھر وہی بات کرنا چاہوں گی جو میں اکثر پروگرامز میں کہتی رہتی ہوں. مطلب میں نے اپنے 2-3 پروگرامز میں پہلے بھی یہی بات کی ہے, کیونکہ آج بھی ہم ایک بہت ہی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے, جس کے جہاں بے شمار فائدے ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں. تو لسنرز, ٹیکنالوجی ہمارے لیے ایک نعمت ہے, اور انٹرنیٹ بھی اس میں شامل ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے, لیکن اسی صورت میں جب ہم ان کو احتیاط سے استعمال کریں, ورنہ لسنرز ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لسنرز, میں بس یہی کہنا چاہوں گی آپ سے, اور اسی کے ساتھ اب آپ اجازت دیجیے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے سیم ٹائم پر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
جی بالکل، اپنا خیال رکھیے اپنوں سے زیادہ دوسروں کا، کیونکہ جب آپ کے اپنے خوش رہیں گے تو آپ آٹومیٹکلی خوش رہیں گے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.